अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। OIC अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो दोहा में हुई उसका एलामिया सामने आया, जिसमें जो उम्मत मुस्लिमा है उसका इत्तेहाद और बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक़ हुआ है। इस मौके पर इज़राइल की जारहियत की मज़म्मत की गई है और बिलखुसूस जो रहनुमाओं ने खिताब किया है उसमें जो ग्रेटर इज़राइल का नेतन्याहू का या सेहूनी क़ुव्वतों का मंसूबा है उसको मशरिक़ वस्ता के लिए बिलखुसूस ख़तरा करार दिया गया है। इसके साथ साथ जो मार्को रूबियो गुज़श्ता रोज़ इज़राइल में थे, अब वो आज दोहा पहुँचे और डेफ़िनेटली अब सवाल ये भी है कि ऐसे वक्त में वो इज़राइल पहुँचे जब जो जारियत इज़राइल की जानिब से बर्पा की गई थी, उस जारियत का जवाब देने के लिए या हिकमत अमली बनाने के लिए मुसलमान दोहा में मौजूद थे। बहरहाल आज जब वो आए हैं तो क्या ये रस्मी कार्रवाई है या वाक़तन अमरीका संजीदा है, जिस तरह अमरीकी मीडिया कह रहा है कि इज़राइल के हमले से 50 मिनट कबल अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को आगाह कर दिया गया था। दूसरी जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, अक़वाम मुत्तहिदा के इंक्वायरी कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पे फ़लस्तीन में जो कत्लेआम है मुसलमानों का, गज़ा में जो कत्लेआम है, उसको मुसलमानों की नस्ल कुशी करार दे दिया है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है नेतन्याहू के लिए, इज़राइल के लिए। साथ ही साथ जो UN इंसानी हुकूक काउंसिल की मीटिंग है पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पे, आज वो भी होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रियाज़ का दौरा करेंगे कल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी मुलाकात होगी और इसके बाद वो अमेरिका जाएंगे, जहां 25 या 26 सितंबर को उनकी मुलाकात अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने जा रही है। अमेरिका जाने से पहले सऊदी अरब का दौरा, और बिलखुसूस जिस तरह वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ये कहा है अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कि पाकिस्तान बतौर इस्लामिक रुकन, एक एटमी इस्लामिक रुकन मशरिक़ वस्ता के साथ अरब मुस्लिम ममालिक के साथ खड़ा होगा। बहरहाल ये सारे मामलात हैं, इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, जो OIC की मीटिंग है, कल भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, आप समझते हैं कि ये डेफ़िनेटली असर तो इसका कहीं ना कहीं होगा, मुसलमान अरब बाकी ममालिक इकट्ठे हुए हैं, लेकिन वो ऑप्शंस जो मुसलमानों के पास थे या जिनको वो इस्तेमाल कर सकते थे, उनको इस्तेमाल नहीं किया गया? देखिए, अभी ये कहना तो क़ब्ल वक्त होगा कि इस्तेमाल नहीं किया गया। जो एलामिया आया है वो कोई इतना जानदार, मुअस्सिर और इसराइल के लिए या इसराइल के सरपरस्तों के लिए इंतबाह नहीं है। और ख़ुद कतर का जो मौक़िफ़ सामने आया वो ये है कि आइंदा इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। भी आइंदा भी वो कौन सा इजाज़त मांग के, पहले कौन सी इजाज़त मांगी कि आइंदा उसकी इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन ये जो मुलाकातें हुई और फिर उसके बाद अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म दोबारा सऊदी अरब जा रहे हैं, शहज़ादा या वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होती है, तो ऐन मुमकिन है कि कोई लाहे अमल तय किया गया हो या तय किया जा रहा हो। अरबों का जो मिजाज अब बन गया है उसमें ये तो हम तवक्को नहीं कर रहे थे, ना करते हैं कि वो फौरी तौर पर चढ़ दौड़ेंगे। वो अपने मफादात को भी देखेंगे, अपने इस्तिताअत, अहलियत, सलाहियत जो दिफाई और अस्करी है उसको भी देखेंगे। चूँकि ख़ास तौर पर कतर के अवाम जिस तर्ज़ ज़िंदगी के आदी हो गए हैं वो भी देखा जाएगा। इस वक्त सबसे बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी कतर के, चूँकि थोड़ी सी आबादी है और वसाइल बेतहाशा हैं, ब्रुनाई है, कतर है, इस तरह के 2-4 मुल्क हैं, कुवैत है जहाँ का तर्ज़ ज़िंदगी बहुत ही शाहाना है, तो उसको भी देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बाकी मुसलमान ममालिक पाकिस्तान समेत जो हैं वो उनसे ताउन कर सकते हैं। इनिशिएटिव उन्होंने लेना है जी, और जो भी इक़दाम करना है उन्होंने करना है। अगर वो ख़ुद तैयार हैं तो फिर सऊदी अरब भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, तुर्की भी होगा, ईरान भी होगा। ईरान जो की मिसाल हम जब देते हैं तो ईरान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी खारजा पॉलिसी में भी आज़ाद है और उसने तमाम पाबंदियों के बाद एक ऐसी ख़ुद किफ़ालत हासिल की है कि अपने अवाम को जैसी भी वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तमाम वो सहूलतें जो ज़रूरी हैं वो ख़ुद फ़राहम कर रहा है। वो
نہ مغرب کا محتاج ہے نہ امریکہ کا محتاج ہے، امپورٹ بیسڈ ان کی وہ نہیں ہے، جو بھی چیز ہے وہ ملک میں تیار بھی ہو رہی ہے اور ضرورتیں پوری بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ ہوگا، اور میرے خیال ہے وہ عسکری سطح پر تو بہرحال نہیں ہوگا، تجارتی سطح پر ہوگا، معاشی سطح پر ہوگا، اقتصادی سطح پر ہوگا، سفارتی سطح پر ہوگا. ابھی تک مسلم ممالک نے، OIC نے یا عرب لیگ نے متحد ہو کر امریکہ کو یا یورپ کو یا اسرائیل کو یہ پیغام نہیں دیا کہ بس کافی ہو گئی، اب ہم اس سے آگے کچھ برداشت نہیں کریں گے. یہ پیغام اگر آتا یا آ چکا ہوتا یا اس کا ارادہ ہوتا تو پھر ظاہر بات ہے اگلے بھی، یعنی ابھی تک ریسٹرین پالیسی ہے. ابھی تک اگر تحمل کی، برداشت کی، مذاکرات کی، کچھ لو کچھ دو کی پالیسی چل رہی ہے، کیونکہ عربوں کو اور مسلمانوں کو اسرائیل نے آزما تو لیا ہے. جی، کہ ایک دور تھا جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر وہ مولانا ظفر علی خان کا شعر بھی ہے کہ اگر کابل میں کانٹا چبھے کسی کو تو درد دہلی میں محسوس کیا جائے، تو وہ تو پتہ چل گیا کہ کانٹا چبھنا تو خیر بعد کی بات ہے. اگر 64,000 لوگ شہید کر دیے جائیں جس میں معصوم بچے بھی شامل ہوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہوں، خواتین بھی ہوں، بھوک سے لوگوں کو مار دیا جائے وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں، تو مسلمان صرف مذمت ہی کریں گے، اس سے زیادہ وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر ہم امداد روک دیں گے، رفاح کراسنگ کو نہیں کھولنے دیں گے، تب بھی وہ احتجاج ہی کریں گے، مذمتی قراردادیں پاس کریں گے، اس سے زیادہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں. تو اس لیے ابھی انتظار کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کیونکہ ابھی ارشاد صاحب ریجنل سیکیورٹی فورس کا بھی ایک آئیڈیا فلوٹ ہوا ہے، وہ کتنا قابل عمل ہے. خورشید محمود قصوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں. قصوری صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. قصوری صاحب، OIC عرب اسلامک کانفرنس، اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا جاندار ہے کہ اسرائیل اور امریکہ پہ دباؤ پڑے گا؟ دیکھیے، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو نیگیٹو نکالا جا سکتا ہے. میں اپنے دوست ارشاد عارف صاحب کی باتیں سن رہا تھا. یہ وہی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے، عام پاکستانی کے، عام سعودی کی، عام مراکش کے باشندے کے، افریقہ کے مسلمانوں کے، امریکہ کے مسلمانوں کے، یورپ کے مسلمانوں کے. بدنصیبی یہ ہے کہ ڈپلومسی ایک بے درد چیز ہے، اس کے پہلو میں کوئی دل نہیں ہوتا. اس میں ایک ڈیفینیشن اسٹیٹ انٹرسٹ کی آ چکی ہے. اس لیے یہ ساری کہانی جو ہے، جو کچھ ہے، یہ نہیں کہتا باقی چیز ریلیونٹ نہیں، بہت ریلیونٹ ہے. جو باتیں ارشاد عارف صاحب نے کی میرے دل کی آواز ہے، لیکن وہ سب ریلیونٹ ہے. اب پوزیشن یہ ہے کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں نے باتیں کی ہیں، جو ارشاد عارف صاحب نے کی ہیں، میں سمجھتا ہوں دیر از سم تھنگ پازیٹیو. وہ کیا پازیٹیو ہے اس ڈیکلریشن میں؟ پاکستان پہ حملہ ہو گیا، اب ہم آرام سے بیٹھے رہے کہ اچھا جی دیکھیں اسلامی دنیا کیا کرے گی، بین الاقوامی برادری کیا کرے گی، ترکی کیا کرے گا، کچھ بھی نہیں کو کرے گا. جیسے ہی پاکستان نے جواب دیا منہ توڑ، تو ترکی بھی بول پڑا، آذربائیجان بھی بول پڑا، ہمارے عرب بھائی بھی مختلف زبانوں بولنے ہمارے حق میں ہو گئے. OIC نے ہمارے حق میں قراردادیں پاس کرنی شروع کر دیں. تو ایک اردو میں محاورہ ہے، مدعی سست گواہ چست. تو پہلے تو مدعی ایکشن لینا، جس طرح پاکستان نے لیا تھا کہ اٹیک ہوا ہے قطر. اس کو مناسب، پہلا تو جو ایک پازیٹیو چیز میں نے دیکھی کہ اس کو سمجھا گیا کہ گلف کوآپریشن کاؤنسل پہ حملہ ہے. یہ فوری جواب آیا تھا ڈپلومیٹک لیول پہ. اب کے جو ایک آیا ہے وہ اعلامیہ میں ذکر ہے، اور GCC نے اعلان کیا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہو تو ہم اپنی جو جوائنٹ میکنزم ہے ڈیفنس کا، اس کو آپریشنلائز کرنے کا کو ایکشنز لیں گے. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، وہ بھی سنا دینا ہی بڑی بات ہے. اور یہ کہہ دینا کہ اگر ہوگا تو ہم کریں گے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل آئندہ جو حملہ کرے گا وہ یہ حملے کرنے کا بالکل پاسبلٹی کو کر دے. ٹرمپ صاحب نے کہا دوبارہ نہیں ہوگا.
میں تو اس نتیجے پہنچ گیا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھا کرتے تھے ٹرمپ صاحب کو پتہ ہے نہیں پتہ، میں کہتا تھا پتہ ہے تو بہت بری بات ہے، نہیں پتہ اس سے بری بات ہے، اور نہیں پتہ تھا تو نہیں روکا، پتہ باوجود ہونے کے تو اور بھی بری بات ہے۔ اب تو میں اس نتیجے پہنچ گیا ہوں کہ شاید اسرائیل اب پرواہ ہی نہیں کر رہا، کیونکہ اس کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس وقت حکومت ہے ریپبلکن رائٹ، ڈیموکریس جہاں تک ڈیموکریٹس کا ہے اس میں اس کو ڈر ہوتا تھا، ایک اس کا لبرل ونگ تھا، اس کا لیفٹ ونگ تھا، حالانکہ زیادہ لبرل تھا، تھوڑے بہت لیفٹس بھی تھے، برنی سینڈرز اور ایک دو امریکن، ایک خاتون ہے وہ میں ذہن سے نکل رہا ہے نام، وہ بھی لیفٹ کی خاتون ہے، سینیٹر ہیں، تو ان سے تھوڑا بہت ڈرا کرتے تھے کہ وہ ڈبل لینگویج، یہ تو کہانی کچھ اور ہے، یہ تو ٹرمپ کو نہیں ہلنے دیں گے لوگ، ٹرمپ کو نیتن یاہو کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ میں وہ کام کروں گا جو اس کا ٹرمپ صاحب کا بیس چاہتا ہے، اب اس میں کرنا کیا، دیکھیے نا جب یہ کہانی ہو تو ہمیں اپنا دفاع آپ کرنا پڑے گا۔ لگ رہا ہے کہ ہمارے عرب بھائیوں کو یہ بات، گلف کوآپریشن بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ ایک طرف تو ٹرمپ صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان پہ بہت وہ ہمارے ہیں اتحادی، ہم امید کریں گے انہوں ریسٹرین کریں گے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا جوائنٹ ڈیفنس میکنزم، اب جب آپ زبان استعمال کریں، میں تو غور سے زبان دیکھتا ہوں، پہلے ہوتی تھی زبان ہیومن رائٹس وائلیشن، جینوسائڈ فلاں، اس میں جو نئی بات ہے کہا گیا ٹریچرس، دھوکے باز، پھر کہا گیا ہے کاورڈلی، بزدل۔ یہ زبان جب آپ ڈپلومیسی میں استعمال کرتے ہیں، اگر اس بات کچھ بھی نہ کریں تو اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ جتنی اسٹرانگ لینگویج ہے، یہ دوسری بات ہے، پاکستان، ملیشیا، ترکی، ان خاص 3 ملکوں کا میں نام لے رہا ہوں، ان کے جو زعماء تھے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ دفاع ان کا ہے، انہوں نے سوچنا ہے کہ ان کے مفادات کیسے بہتر طریقے سے جو ہے حاصل ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دونوں کام کریں گے، ڈپلومیسی اور ملٹری، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر خدا کرے، اللہ کرے کہ حملہ ہو ہی نہ، اور اگر ہو تو جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے ڈیفنس میکنزم کا، جس کو کہتے ہیں ہم بروئے کار لائیں گے، تو آنا چاہیے، جب وہ آئے گا اسرائیل کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو آپ جائیں اگر اس کو سیٹلائٹ میں نظر بھی نہیں آتا، یہ تو ملک ہی نہیں نظر آتا۔ کسی نے مجھے کہا جی وہ نہیں نظر آتا، فلسطین نہیں، ٹھیک ہے فلسطین کے حصے نے قبضے کر لیے ہیں، لیکن اسرائیل نظر نہیں آتا، ان میں دولت زیادہ۔ اور اب تو میں کہوں گا کہ سائنس ٹیکنالوجی میں UAE تقریباً ہم پلہ ہو گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، میں بھی چائنا گیا تھا، ایک ڈیلیگیشن لیڈ کر رہا تھا، مجھے وہاں چائنیز سے پتہ لگا کہ کس طرح ان کے درمیان اور UAE کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن ہو رہی ہے۔ اب سائنس اور ٹیکنالوجی میں جب بڑھ رہے ہیں، اندھا ہے اسرائیل کو یہ سمجھ نہیں ہے، جی صحیح، صرف ضرورت اس بات کی تھی وہ دکھائیں، کوئی اپنی دکھائیں تو صحیح، اب انہوں نے دکھایا ضرور ہے، خدا کرے کہ اول تو حملہ ہی نہ دوبارہ ہو، اور اگر ہو تو اس کا پھر جواب آنا چاہیے، جب آپ نے ان کو کہہ دیا دھوکے باز، چال باز، ڈرپوک۔ جی اچھا خوشی صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے درست فرمایا، لیکن کون کون سے آپشنز تھے جو ایڈاپٹ کیے جا سکتے تھے ملٹری آپشن کے علاوہ، جو اس اعلامیہ میں ہمیں نظر نہیں آتے، جو فوری طور پر جس کا ایران بھی مطالبہ کر رہا تھا، ترکی بھی مطالبہ کر رہا تھا، اور 1-2 اور ملکوں نے بھی مطالبہ کیا، تو وہ کیا تھے؟ ملیشیا بھی کر رہا تھا، پاکستان بھی کر رہا تھا۔ جی ہاں بالکل، وہ کیا تھے جو نہیں کیے گئے؟ دیکھیے جو سب سے بڑی بات یہ ہے، اور وہ اعلامیہ خود ہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس نے کہا کہ اب اس بات کا یہ ضرورت ہو گئی ہے کہ اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشنز کا اثر نو جائزہ لیا جائے۔ اچھا اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو ملک آئے ہیں نا، لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں ہوا کہ بڑی سخت مخالفت تھی مصر کی اور قطر کی، ایک دوسرے کے بہت خلاف تھے۔ جب وہ پناہ دے رہے تھے مسلم بردرہڈ کو، یہ مصری ان کے شدید مخالف تھے، وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے، اتنا اس میں مخالفت ان کی تھی۔ ایک زمانے میں خود مجھے پتہ ہے، میں فارن منسٹر تھا، تو جب سعودی عرب اور قطر کے مخالفت تھی، UAE کی اور ان کی تھی،
فیری فیکٹ کہ وہاں مصر بھی پہنچ گیا. اور مصر کی زبان بڑی حیران کن ہے میرے لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں باز آئے گا, یہ تمام حدود پھلانگ گیا. میں مصر کی بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں کوئی ہنٹ تھی کہ ہم جیسے ملک جنہوں نے پیس ٹریٹی کی ہے ان کے ساتھ, اب وہ تو غور سے میں پڑھوں گا, لینگویج سمجھ آئے گی, پہلی دفعہ ہنٹ کیا ہے کہ ہم, یعنی انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ سوچیں گے. اپنا ذکر کر کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جن لوگوں نے اب ریلیشن شپ آئندہ کے لیے سوچنا بھی محال ہے. تو میرا کہنا یہ ہے اگر مصر جیسے ملک قطر میں جا کے قطر کے مفاد میں یہ زبان استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے. کم سے کم ان کا رینک سے اکٹھے ہو گئے. یہ میسج چلی گئی ہے امریکہ میں بھی اور اسرائیل میں بھی کہ امریکہ اسرائیل جو ہے نا, اگر ایک ملک جو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس نے کیا ہے ماضی میں, وہ ہے مصر. مصر نے تقریباً ان کے چھکے چھڑا دیے 1973 میں. اگر امریکہ نہ آتا فل سپیڈ کے ساتھ مدد کرنے تو برا حال ہو جاتا اسرائیل کو. تو وہ ان کو پتا ہے مصر بھی ہمارے بارڈر پہ ہے. تو اس کو یوں نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں جو مسلمان دنیا ہے, میں نے کہا نا مختلف شہروں کے نام آپ کو لیے, جدہ ہو, لاہور ہو, کراچی ہو, کاسابلانکا ہو, کچھ بھی ہو, وہاں کے لوگ جو ہیں ان کا دل کی دھڑکن اور ہے. حکومتوں کی اور قسم کی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. تو یہ اب کے جو حکومتوں نے یہ زبان استعمال کی ہے, مجھے نہیں یاد ہے کہ انہوں نے پہلے اتنی سٹرونگ زبان استعمال کی. جی صحیح. اچھا خورشید صاحب, یہ مارکو روبیو پہلے پہنچے یروشلم, وہاں انہوں نے متھا بھی ٹیکا, وہ دیوار کے سامنے عبادت بھی کی. اس کے بعد انہوں نے اپنی جو سرنگیں ہیں یروشلم کے نیچے وہ دکھائیں. اس کے بعد اب قطر پہنچ گئے ہیں. تو اب یہ جو ہے یہ امریکہ, ٹرمپ اور مارکو روبیو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے گئے ہیں عربوں کو اور قطر کو کہ ٹھیک ہے جی آئندہ نہیں ہوگا تو آپ آرام سے بیٹھیں, یا کوئی چاہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو, فلسطین کا مسئلہ کسی نہ کسی طرح سے حل ہو اور تاکہ یہ دوبارہ کنفلکٹ سر نہ اٹھا سکے؟ دیکھیے بات یوں ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں وہاں, اور وہی چیز ہمارے عرب بھائی کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں, نہیں آئندہ حملہ ہوگا, اور بھیج رہے ہیں ان کو جروسلم پہلے. ٹھیک. اور ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا زبردست ڈنر ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, اور ساتھ ٹرمپ کے جو بڑے ان کا خاص معتمد اور دوست اور ہے اسرائیل, اس کو گالم گلوچ کر رہے ہیں. تو دونوں ایک ہی قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں, یعنی آپشنز اوپن رکھ رہے ہیں. کوشش پوری امریکہ کی ہے کہ ایسی فاش غلطی اسرائیل نہ کرے جس میں گلف سے ان کے ہاتھ امریکنوں دھونے پڑ جائیں. امریکنوں ان کو $600 بلین کی تو سعودی عربیہ لون نے وعدہ کیا تھا کہ انویسٹمنٹ کرے گا. قطر, یو اے ای, فلاں ملا کے شاید یہ $1 ٹریلین پہ ہو جانا تھا. امریکہ کو ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں. اس لیے امریکہ کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ نہ ہو, لیکن انہوں نے الیکٹ بھی ہونا ہے. ٹرمپ صاحب الیکٹ بھی تو ہونا چاہتے ہیں, ریپبلکن رائٹ الیکٹ ہونا چاہتا ہے, ڈر ہے کہ ہار جائے گا. تو اس لیے کیونکہ جو وہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو انہوں نے ساتھ اپنے رائٹ کو بھی خوش کر لیا کہ جی ہم نے مارکو روبیو کو بھیج دیا ہے. یہ سیاسی گیمز ہیں جو سمجھنا چاہیے, اور یہ دونوں سائڈز کھیل رہی ہیں. گلف والے بھی کھیل رہے ہیں کہ میٹھی میٹھی باتیں ٹرمپ صاحب کے بارے میں, ان کو جہاز بھی دے دیا گیا ہے پریزنٹ, اور ساتھ وہ کڑی زبان پہلی دفعہ بولی جا رہی ہے, اور سب سے زیادہ سخت زبان بولی تھی یہاں کے جو امیر ہیں قطر کے. تو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. تو اس لیے یہ ڈپلومیسی کی گیمز ہیں. دیکھیں یہ گیمز اب زیادہ نہیں چلیں گی. اگر دوبارہ اسرائیل نے حملہ کر دیا, جو اس نے آج بھی کہا ہے, مارکو روبیو کے جانے کے بعد بھی کہا ہے کہ اگر جہاں بھی بقول ان کی یہ دہشت گرد, حماس کے دہشت گرد چھپیں گے وہاں ہم ان کو ڈھونڈ لیں گے. کہنے کی تو بات ہے, اب دیکھتے ہی ہیں, ان کا بھی تو امتحان شروع ہو گیا نا. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو جوائنٹ میکنزم ہے ڈیفنس کا وہ آپریشنلائز ہو جائے گا, تو ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کیا کریں گے. خورشید صاحب یہ فرمائیں کہ اس وقت ایک کھڑکی اور بھی کھلی ہوئی ہے جو SCO کی ہے اور برکس کی ہے,
جس میں سعودی عرب اور انڈونیشیا شریک ہیں، تو کیا عرب اس کانفرنس کے بعد یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا جوائنٹ ڈیفنس جو تھا امریکہ کے ساتھ جو پیکٹ تھے یا جو وعدے وعید تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے، ہم چین کی طرف دیکھیں جس نے سعودی عرب اور ایران کی صلح کرائی، جس میں پاکستان کا کھل کر ساتھ دیا، تو ہم چین کی طرف دیکھیں، روس کی طرف دیکھیں اور نئے جو یہ کھول رہے ہیں راستے ان کو اپنانے کی کوشش کریں؟ دیکھیں اس میں دو پوزیشنز ہیں. پہلے تو چین جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اچھا، ڈائریکٹ انٹرونشن میں. چین اپنی پیسفل رائز میں انٹرسٹڈ ہے. اس یہ سمجھتا ہے کہ جو پرچیزنگ پاور پیرٹی میں امریکہ کے برابر آ گیا ہے اور وہ امریکہ سے آگے جی ڈی پی ڈالرز میں نکلنا چاہتا ہے. تو وہ ان کی پرائرٹی، وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کی قوم ہے، ان کی رائز پیسفل ہے، ان کی ہزاروں سال کی تاریخ مختلف ہے. ویسٹرن یورپ اور نارتھ امریکہ کی جو ہے بڑی خونی قسم کی تاریخ ہے. اور اس دیکھیں نا تاریخ سے لوگ سبق سیکھتے ہیں. آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، میکسیکو، امریکن کانٹیننٹ، جہاں گئے انہوں نے وہ انہیبیٹنٹس کو قتل عام کر دیا، ان کو ناپید کر دیا تقریباً. اور دکھانے کو کچھ رہ گئے امریکہ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں. تو یہ آپ کو دکھاتی ہے کہ ان کی سوچ ہے کہ آپ طاقت سے، آپ ایگریشن سے آپ طاقتور ہوتے ہیں. چین کی اور ہے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ، پیسفل رائز آف چائنا جس کے اندر یونٹی ہوتی ہے. وہاں کے بڑے بڑے جو فلسفی ہیں ان کی سوچ ہے، کنفیوژنزم اور ہے، اس لیے ترقی بھی اتنی کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اتنے مارے نہیں جا رہے چینی کہ وہ آ کے چھلانگ مارتے. ہاں چینی سو نہیں رہے. پہلا کام انہوں نے بڑی عقل مندی سے کیا کہ انہوں نے سعودی عرب، اور وہ دور کی سوچتے ہیں، انہوں نے جو جڑ تھی پکڑ لی شیعہ سنی کی، حالانکہ نہ وہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. انہوں نے جڑ پکڑ لی اور ان کی کوشش کی کہ ان کی صلح کریں. پھر انہوں نے میں ایران اور سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اس حد تک تو جائیں گے. ابھی ان کو پرائمری جو پرابلم ہے وہ ہے ساؤتھ چائنا سی کا، اور وہ ناممکن بنا دینا چاہتے ہیں امریکہ اور ویسٹرن یورپ کو. ویسٹرن یورپ سے اتنا انٹرسٹڈ نہیں، امریکہ بہت ہے کہ یہ کچھ نئے گل کھلائیں تائیوان کے قریب. تو ان کی فوکس وہاں ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امریکہ جو کہہ رہا تھا ہم وہاں جائیں گے چین کو کنفرنٹ کرنے، وہ یہاں پھنس گیا مڈل ایسٹ میں اور اپنی جان چھوڑانا چاہتا ہے. کمبل نہیں اس کو چھوڑ رہا. کمبل ایسا وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو مڈل ایسٹ سے نکلنا ہے، مڈل ایسٹ کہتے ہیں ہم تمہیں نکلنے نہیں دیں گے. تو یہ جو آپ کی بات ٹھیک ہے. جہاں تک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو ایک ہے نا پلیٹ فارم بڑا اچھا ہے، اور برکس کا بھی اچھا ہے. وہ امریکہ کو ایک قسم کی وارننگ دے رہے ہیں کہ بھائی اپنے آپ راہ راست پہ آ جائیں، آپ منمانی نہ کریں، آپ سے ہم لڑنا نہیں چاہتے. یہ چین بھی کہہ رہا ہے، یہ مسلم ممالک بھی کہہ رہے ہیں، روس بھی کہہ رہا ہے. آپ یہ نہ کریں کہ جس پہ چاہے سینکشن لگا دیں، جس پہ چاہے آپ اس کے مصیبت بنا دیں، اس کی بینکنگ ٹرانزیکشنز روک دیں. تو ان کو آہستہ آہستہ کہا جا رہا ہے. یہ بتائیے، تو یہ اس قسم کی گیم ہے، ابھی ایک ٹرانزیشن میں ہے ہم. جی سوری صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا دورہ ریاض اینڈ دین امریکہ انہوں نے جانا ہے، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد صاحب، ایک پرٹیننٹ نقطہ یہ بھی ہے کہ کل سعودی ولی عہد کے ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی. اب کل دورہ ریاض پہ پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں، پھر انہوں نے امریکہ بھی جانا ہے. سگنیفیکنس کیا ہے امریکہ جانے سے پہلے سعودی عرب کے دورے کی؟ میں یہ تو خورشید صاحب سے پوچھیں گے، وہی بتائیں گے، لیکن میں ایک شعر خورشید صاحب آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے بات کی ہے نا کہ عربوں کو کرنا کچھ خود ہوگا، جس طرح ہم نے انڈیا کے مقابلے میں کیا ہے. اردو کا شعر ہے کہ بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے.
تو میں آپ سے متفق ہوں. میں نے بھی ابتدا میں یہی بات آپ کی کو تھی. ماشاءاللہ شعر بہت یاد ہے، ایک اور علامہ اقبال کا بھی شعر ہے، جی. وہ بھی سنا دیں، جی جو جی. کمزور لوگ ملکوں اور قوموں کے بارے میں ہے ہاں، کہ ہے. یہی ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کیا آپ سنا ہے نا؟ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جی ہاں کہ جی ہاں، یہ دوسرا مصرع ہے. جی ہاں دوسرا مصرع ہے. اچھا خیر وہ پہلا اس وقت ریکال بھی نہیں ہو رہا، لیکن قصوری صاحب ماشاءاللہ. جی تو یہ دونوں کو اکٹھا پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ 100% ٹھیک بات ہے کہ اگر آپ مجھے کئی دوست میرے کہتے تھے یار ہمارا پیسہ اتنا لگ جاتا ہے ڈیفنس پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایک ملک میں غربت ہٹانا پہلا ہے. ہماری بدنصیبی ہے کہ مودی صاحب جب سے آئے ہیں ہمارے ہندوستان سے نارملائزیشن جو پہلے ہو رہی تھی وہ رک گئی ہے. لیکن اگر آپ کی فوج مضبوط نہ ہوتی جی تو مودی آپ کا قیمہ بنا دیتا. بالکل. اچھا قصوری صاحب یہ کرکٹ میں کیا ہوا ہے؟ تمام پابندیوں کے باوجود قصوری صاحب یہ کرکٹ میں کیا کیا ہے انہوں نے؟ کرکٹ میں حالیہ جو آئی سی سی کے رولز ہیں نظر آ گیا نا آپ کو، ذہنیت نظر آ گئی ہے. یہ آپ کو ذہنیت نظر آ گئی ہے تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں. اور ان کو سنا ہے حکم تھا کہ تم نے بدتمیزی کرنی ہے، تم نے نان سپورٹنگ بیہیویئر کرنا ہے. یعنی سنیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے اپنے سپورٹس مین کو، ان کا منہ کالا کرا رہی ہے کہ جی یہ سپورٹس مین اسپرٹ کو ختم کر رہی ہے. اینی وے اس کا تو وہ بھگتیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں، میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں. بعض یہ تاریخ معاف نہیں کرتی. جس طرح عربوں کو نہیں معاف کیا، ہماری غلطیوں کو ہمیں نہیں معاف کر رہی، ان کو نہیں معاف کرے گی. ہندو مسلمان سکھ کرسچن جس طرح انہوں نے لڑا کے ووٹ 35% پہ حکومت کی ہے، کہ آپ کا کیا خیال ہے بچ جائیں گے؟ اس کا ان کو حساب چکانا پڑے گا. تو پہلے میں کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا جرم ضعیفی، میرے کاش مجھے پہلا اس کا مصرع یاد ہوتا ہے. تقدیر کے پتہ نہیں قاضیوں کا کچھ تقدیر کے قاضی کا یہ خورشید صاحب وہ ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہاں یہ ہے. جی یہ ہے. یہ تو پرانا فیصلہ ہوا. ہاں بالکل. تو اگر عرب دنیا جنہوں نے حضرت عمر کے دور میں حضور نبی اکرم کے 40 سال وفات کے اندر روم کی اور پرشین ایمپائرز کو ہلا کے رکھ دیا تھا، تو آج ان کو کیا ہو گیا؟ بالکل. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا. قصوری صاحب سوال لاسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو باہر صورت. قصوری صاحب لاسٹ کوئسچن یہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کل ریاض کے دورے پہ جا رہے ہیں، سعودی ولی عہد سے ان کی ملاقات ہوگی، اس کے بعد انہوں نے امریکہ جانا ہے. کیا سگنیفیکنس ہے اس دورے کی؟ امریکہ جانے سے پہلے سعودی عرب پاکستان کے وزیر اعظم کا جانا، اور شدید یہ ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ان کے ساتھ ہوں گے. دیکھیے اگر یہ خبر صحیح ہے اور میرا خیال ہے مناسب لگتا ہے کہ صحیح ہو، اس کی وجہ ہے کہ کوئی تکے کی بات نہیں نظر آ رہی مجھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انوگرل سپیچ میں پاکستان کی تعریف کر دی. جی وہ بھی پچھلے دور میں تو انہوں نے وہ ہمیں مغلہ ذات سنائی تھی کہ میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. جی آپ کو یاد ہوں گی، کون سا پاکستانی بول سکتا ہے؟ جی اب جو انہوں نے پہلی سپیچ میں یہ کی تو اس کا مطلب ہوا کہ کچھ تو ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پینٹاگن کے جو جرنیل تھے اور جو سینٹ کام کے جرنیل تھے وہ انہیں بتا رہے تھے کہ بائیڈن نے عقل مندی نہیں کی، اس نے سارا گند ڈال دیا پاکستان کے کھاتے میں. جس ذلت سے امریکہ نکلا ہے افغانستان سے، وہ کھاتا ہمارے میں ڈال دیا سارا. ٹھیک ہے کچھ بیانات آئے ہیں پاکستان کی طرف سے جس سے امریکہ ناراض ہوا ہے جب وہ طالبان نے ٹیک اوور کیا، میں مانتا ہوں، لیکن سوال ان بیانات کا نہیں ہے. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کیوں ذلت سے نکلا ہے تو سیگار کی رپورٹس پڑھیں جو بتائے گا کہ امریکہ ذلت آمیز ڈیفیٹ کیوں ہوئی ہے وہاں، اس پاکستان کی وجہ سے نہیں ہوئی. باہر صورت ان کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان جو 60 سال سے ایک کلیدی رول کیوں ادا کر رہا، سمجھنا پڑے گا نا. میں بتا دیتا ہوں، ایک کتاب لکھی گئی تھی نو ایگزٹ فرام پاکستان، جی میں نام ابھی مجھے یاد آ جائے گا مصنف کا. اس نے کہا حالانکہ حالات تم پاکستان سے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمیں کہا جاتا ڈبل گیم فلاں یہ وہ پیسے ہم سے لیتے ہیں، سپورٹ طالبان کو کرتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ نو ایگزٹ فرام پاکستان، اور ریزنز کیا دیے تھے؟ سینٹرل ایشیا، روس، چین، پاکستان کی آبادی، پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، گلف
وہ بھی یہ تو کچھ بھی نہیں چینج ہوا. بائیڈن صاحب کو غصہ آیا تو انہوں نے سارے سبق بھول گئے. جب اب غصہ ٹھنڈا ہوا ہے تو سمجھ آ رہی ہے کہ بھارت کا تو رول ہی کوئی نہیں جی اس علاقے میں. سینٹرل ایشیا میں بھارت کیا کرے گا؟ جی اچھا نمبر 2 کیا سے بھارت کرے گا رول؟ یہ جو ہے اس علاقے میں افغانستان میں کاؤنٹر ٹیرر، ہاں بھارت ضرور گڑبڑ ضرور کرا سکتا ہے پاکستان کے خلاف ان کے ساتھ مل کے، وہ دوسری بات ہے. لیکن جو امریکہ کا ہدف ہے کاؤنٹر ٹیررزم، کہ جس طرح اسامہ بن لادن کے ذریعے حملہ ہو گیا امریکن مین لینڈ پہ دوبارہ نہ ہو، اس میں تو پاکستان کا رول ہے. کاؤنٹر ٹیررزم میں اسلامک اسٹیٹ خراسان یا TTP یہ سب دشمن ہیں، تو وہ بھی پاکستان کا ہی رول ہے. سینٹرل ایشیا جو کہ امریکہ کی بڑی دیر سے آنکھیں لگی وہاں نظریں گڑی ہوئی ہیں ان کی دولت پہ بھی، اور خاص طور قزاقستان کی، جن کا ابھی ابھی آئے تھے ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان، وہ کس لیے ہیں؟ وہ پاکستان کا رول ہے. اور بھائی ایران، شاید ان کو کسی نے کتاب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سکھا دیا ہوگا، میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ امریکن مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے، ایرانی مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ یار ہمارا کو بیچ میں کراؤ، یہ جو نیوکلیئر پروگرام پہ جھگڑا ہے وہ ٹائم نہیں ہے، ڈیٹیلز بھی نہیں دینا چاہتا. تو پوائنٹ یہ ہے ہمارا رول ایران میں بھی ہے ہمارا، اور جو انڈیا نے کچھ بنایا تھا تباہ کر دیا مودی نے سپورٹ کر کے نیتن یاہو کو، جب اس نے قتل عام کیا غزہ میں اور اس نے ایران پہ حملہ کیا. تو انڈیا زیرو ہے، نہ ایران میں کوئی رول ادا کر سکتا ہے، نہ سینٹرل ایشیا میں کر سکتا ہے، نہ کاؤنٹر ٹیررزم افغانستان میں کر سکتا ہے. ہاں غلط فہمی میں نہ ہوئیے گا، انڈیا بڑا ملک ہے، اس کی اکانومی ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے، وہ ہم سے آگے ہے IT کے اندر. لیکن جو امریکہ چاہ رہا ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. امریکنوں کو نہ تو انڈیا کی IT کی ضرورت ہے، نہ اس کو انڈیا کی اکانومی کی ضرورت ہے. ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش مندی سے کام کریں، ہندوستان سے تعلقات نارملائز کریں، لیکن ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. وہ تو خود نہیں کرنا چاہتا مودی. میں نے تو ان لوگوں سے ڈیل کیا جو کرنا چاہتے تھے، BJP اور کانگریس دونوں کے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو امریکہ کے مفادات ہیں وہ انڈیا کے ذریعے پورے نہیں ہوں گے. بلکہ میں تو یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں نا، جو ریئل پالیٹک، انٹرنیشنل پالیٹکس، یہ تو بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی گیم ہے. میں کیا اس کے لیے استعمال کروں؟ اگر ہندوستان کو بھارت دبا کے رکھنا چاہتا ہے تو تب بھی اس کو پاکستان کی ضرورت ہے. اگر وہ پاکستان کو اگنور کر دے تو ہندوستان اور چوڑا ہو جائے گا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اب ٹرمپ صاحب کو سمجھ آ گئی ہے، تو وہ پہلی کہانی نہیں تھی. جو مجھے آپ کو یاد ہوگا، آپ نے بھی شاید میرا انٹرویو کیا ہوگا، جب فیلڈ مارشل آصم منیر بیٹھے ہوئے لنچ کر رہے تھے، مجھ سے 50 ٹیلی ویژن اسٹیشن نے ورلڈ وائڈ پاکستان میں پوچھا 5-6 دنوں میں کہ جی بتائیں کیا بات ہے. میں نے کہا ایران، اس کے علاوہ ہو کیا سکتا ہے کہ ایران پہ امریکہ حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسرائیل نے حملہ کر دیا اور اس کے ہاتھ باندھ دیے. اب وہ تو جیسے میں نے کہا نا، وہ تو پیچھے رہ گیا اپنے جو ان کا رائٹ ونگ بیس ہے ریپبلکن پارٹی کا، اس نے بھی حملہ کر دیا اس کے بعد. لیکن کیوں کیا اسرائیل نے حملہ؟ کیونکہ امریکہ جا رہا تھا ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے نیوکلیئر پروگرام کا، جو JCPO پہلے ہوا تھا جس میں ٹرمپ صاحب نکلے تھے، واپس جا رہا تھا. اب اس نے سوچا اگر ایک ملک ایسا ہے جو رول ادا کر سکتا ہے، پھر یہ ہے کہ چین اور پاکستان. کیا امریکہ چین سے لڑنا چاہتا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ جتنی بری طرح سے انٹیگریٹڈ اکانومیز چین کی اور امریکہ کی ہیں، دونوں کو تباہی آئے گی اکانومیز کی. اتنی بری طرح سے آپس میں وہ پھنس گئی ہیں، آپ یہ کہہ لیں. تو نہ امریکہ میرا خیال ہے بھارت کو تو چپت مار رہا ہے، بھارت کو ٹھڈے مار رہا ہے، اس کے اوپر 50% لگا رہا ہے. پھر چین پہ کیوں نہیں لگا رہا؟ چین تو زیادہ تیل خرید رہا ہے، نہیں اس پہ نہیں لگا رہا، کیونکہ یہ ریئل پالیٹک ہے، یہ کوئی موریلٹی کی بات تو نہیں ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اب ان کو سمجھ آ گیا ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جب وہ سعودی عرب سے پاس کریں گے تو یہ میٹنگ 1 to 1 ہوگی. وہ نہیں ہوگی جو 60 ملکوں میں ہو گئی ہے. اور اس میں ان کے ساتھ جو خبریں ہیں فیلڈ مارشل آصم منیر ہوں گے، اور سعودی عرب نے شاید کچھ پہلے بات بھی کی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ایک گولڈن اپرچونٹی ملی ہے. خدا کے واسطے اس اپرچونٹی کو ضائع نہ کریں جو یہ 4 دن کی جنگ کے بعد ملی ہے. اس کو آپ کو چاہیے انٹرنل ریفارم کریں، اپنے ملک کو مضبوط کریں، پولیٹیکل ڈفرینسز ختم کریں اور فائدہ اٹھائیں اس کا. میں یہ فل کریڈٹ
تو دا ڈیفنس فورسز آف پاکستان جنہوں نے ایک اپنے سے 5-6 گنے بڑے ملک اور 10 بڑی گنا بڑی عمارت دولت جو کے حساب سے ہندوستان تھا 4 دن میں فارغ کر دیا اور 35 سیکنڈ میں ہماری ایئر فورس نے ان پہ ڈومیننس حاصل کر لی. جی ٹھیک, بہت شکریہ خورشید سوری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, پنجاب میں جاری سیلاب کی صورتحال پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب عرفان کاٹھیا صاحب نے. کاٹھیا صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. شاہد صاحب, بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اب ویسے تو جو میسو تباہی تھی یا فلڈ تھا یا فلو تھا وہ تو اب کم ہوا ہے, لیکن آج سے ایک نیا اسپیل بھی بارشوں کا شروع ہونے کی پیشین گوئی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اب ٹائم کتنا لگنا ہے ہمیں یہ سب کچھ سمیٹنے میں, یہ سب کچھ بحال کرنے میں؟ دیکھیں, ایک دو چیزیں تو بڑی واضح ہیں, ٹیکنیکل جو ہیں وہ تو ماہرین بتا سکتے ہیں کہ یہ پانی خشک بھی ہو جائے اس پہ بھی وقت لگے گا, لیکن آگے جو زمینیں برباد ہوئی ہیں ان کو آباد کرنے میں بھی وقت لگے گا. اگلی فصل ہماری کتنی متاثر ہوگی یہ کوئی ماہرین ہی ہمیں بتا سکتے ہیں, لیکن کاٹھیا صاحب دوبارہ جوائن کر چکے ہیں. جی کاٹھیا صاحب, آپ جواب دے رہے تھے کہ کن علاقوں میں ریسکیو آپریشن ہے, اور یہ جو سیت پور اور اچھا ابھی ارشاد صاحب کاٹھیا صاحب سے رابطہ بحال نہیں ہوا, ہم اس بارے جانتے ہیں. ارشاد صاحب ٹائم بھی لگنا ہے. اچھا, اس میں دیکھیں جو فصلیں تباہ ہو چکی اس میں چاول ہے, یہ سینٹرل پنجاب میں, آگے چل کے گنا متاثر ہوا, اس میں کپاس متاثر ہوئی, اس میں تل متاثر ہوئے, اس میں مکئی متاثر ہوئی, اس طرح کی. لیکن یہ عمل جاری عمل ہے. کیا اگلی جو گندم کی فصل ہم نے کاشت کرنی ہے یہ زمینیں تیار ہوں گی گندم کی کاشت کے لیے؟ کیونکہ جو سلٹ آئی ہے ان دریاؤں کے ذریعے, دریائی پانی کے ذریعے, ہمیں 22 کا تجربہ بھی ہے اور 10 کا تجربہ بھی ہے کہ اس سلٹ کی وجہ سے کئی علاقے جو تھے وہ کاشت نہیں کر سکے تھے. مٹی کے اور ریت کے ڈھیر تھے جن کو ہٹانے کے لیے بھی وقت درکار تھا, مشینری درکار تھی, وسائل درکار تھے. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا, جن لوگوں کی فصلیں معیشت تباہ ہوئی ہے ان کو بحال ہونے میں کتنا وقت لگے گا, یہ ایک پہلو ہے. حکومت کس حد تک مدد کرے گی اور لوگ اپنے پاؤں پر کس طرح کر دیکھیں نا, جو ایک آدمی کا اگر ایک جانور بھی ضائع ہوا ہے, ایک بھینس اگر ہوئی ہے مثال کے طور پر, وہ بھینس جو تھی وہ اس کی معیشت تھی. ایک تو اس کی کاسٹ ہے 2.5-3 لاکھ, پھر اگلا بچہ ایک اس کا مزید ریونیو تھا, اور جو اس کی آمدنی تھی ماہانہ وہ اس کا دودھ بیچ کر کرتا تھا. جی ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح کسی کی بکری ہوئی ہے, کسی کے دیکھیں منیمم ارشاد صاحب جو گھر میں پالے جانے والے جانور ہیں, اگر ہم یہ مویشیوں کی بات کریں تو 25-30 ہزار تو قیمت سے سٹارٹ ہوتے ہیں. بکری کی قیمت جو ہے 40-50 دودھ دینے والی بکری اتنے میں مل رہی ہے. تو اب بھینس, گائے, یہ جو تباہی ہوئی ہے, مطلب ایوریج بھی ہم 2 جانور بھی جس کے گئے ہیں وہ 4 لاکھ کا تو نقصان اس کا یہ ہوا, پھر ایک سلسلہ بھی رک گیا. تو اس سے نقصان سے زیادہ یہ ہے کہ جی اس کا آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا ہے. اچھا, اس کے نفسیاتی مسائل بھی ہیں. اس دن ایک ہمیں ماہر جو تھیں وہ بتا رہی تھیں کہ ہم اس چیز کو تو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ جو شخص پانی میں گھرا ہوا ہے یا پانی سے نکلتا ہے اپنے بچوں کو لے کر, اپنا گھر کا سامان چھوڑ کر, اپنے مکان جو بھی کچا پکا جیسا بھی ہے وہ گرتا ہے, اگر کوئی جانور مرتا ہے, دریا برد ہوتا ہے, پانی آب برد ہوتا ہے, تو وہ جس نفسیاتی صدمے سے دوچار ہوتا ہے. وہ بچے جو دیکھتے ہیں اپنے گھر سے بے گھر ہوتے ہوئے سڑک پہ بیٹھے, اچھے خاصے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں, وہ بھکاریوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کے انہیں چاول دے دے, کوئی آ کے انہیں روٹی دے دے, کوئی آ کے انہیں کچھ اور دے دے.
یہ ایک نفسیاتی مسائل بھی تو پھر سب سے بڑا ساتھ ساری ہوں گے۔ زندگی کا آپ نے جو کچھ بنایا وہ ملیا میٹ ضائع ہو گیا۔ تو اس لیے مسائل تو ہمارے بڑھ گئے ہیں۔ اب اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے ایک بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے، اور نہ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کی بحالی اور تعمیر نو ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، بلکہ آئندہ روک تھام کے لیے بھی ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے۔ 22 کے سیلاب سے اگر ہم نے سبق سیکھا ہوتا، ہم نے کوئی مؤثر ٹھوس منصوبہ بندی کی ہوتی، اتفاق سے اس وقت بھی یہی لوگ اقتدار میں تھے، تو یہ سیلاب کے نقصانات جو ہمیں برداشت کرنے پڑے ہیں، یا اس سیلاب کی وجہ سے جو ہمیں عوام کو، غریب لوگوں کو خاص طور پر جو کچھ دیکھنا پڑا ہے، اس کی نوبت نہ آتی۔ لیکن اب کم از کم ماحولیاتی ایمرجنسی کا بھی ہم نے اعلان کر دیا، زرعی ایمرجنسی کا اعلان بھی کر دیا۔ اب لوگ اقدامات کی جو ہے وہ توقع کر رہے ہیں۔ ایک علاقہ سیلاب 10 دن 15 دن 20 دن پہلے آ چکا ہے، اور اس کے بعد بھی ایک علاقہ دریا برد ہو جاتا ہے۔ مثلا جلال پور کی جو صورت ہے، اس کے موازیات کے ساتھ جو ہوا، شجاع آباد کے ساتھ جو ہوا، علی پور کے ساتھ جو ہوا، سیت پور ابھی بھی پانی میں گھرا ہوا ہے، جزیرہ بنا ہوا ہے، اور کئی چیزیں، کئی علاقے ہیں، آبادی ہے وہ پھنسی ہوئی ہے بیچارے۔ ان کو جو نکلے ہیں ان کو اتنا ٹائم نہیں نکلا کہ کم از کم وہ گھر میں کوئی ایک جو ہے توڑا، جو آٹے کا توڑا کو لے لیتے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے امداد لینے کے لیے آپ شناختی کارڈ لائیں۔ اب وہ جان بچا کے جو بھاگا ہے بیچارہ، وہ شناختی کارڈ کہاں سے اس کو؟ اس پہ تو بڑا ایکشن لیا ہے ویسے جو سینئر منسٹر منگزے میں، انہوں نے تو یہ کہا کہ انہوں نے کہا ہم سے افسران شناختی کارڈ مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے سرزنش کی، انہوں نے کہا یہ کوئی انڈیا سے آئے ہیں کہ آپ ان سے شناختی کارڈ مانگ رہے ہیں؟ بات تو یہی ہے کہ کیوں مانگ رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ جو افسران ہیں، کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ وہ ان لوگوں جو سیلاب میں ڈوبا ہے ارشاد صاحب فار انسٹنس، وہ اس ملک کا شہری نہیں بھی ہے اس آفت کے وقت میں؟ نہیں، ہم تو شہریوں کی بات کر رہے ہیں، نہیں کوئی مہاجر بھی تو ہو سکتا ہے، جو نہیں انڈیا سے تو لوگ نہیں آئے نا، پاکستانی ہے نا، افغانی بھی تو کوئی ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو شخص اپنی جان بچا کے، اپنے بچوں کی جان بچا کے بھاگا ہے، اس کو یہ ہوش ہوگی کہ شناختی کارڈ لیتا جاؤں، کیونکہ مجھے راشن لینے کے لیے، مجھے بریانی کے پلیٹ ایک پیکٹ لینے کے لیے، یا کچھ اور لینے کے لیے، دودھ لینے کے لیے شناختی کارڈ دکھانا پڑے گا۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے۔ تو یہ ہماری بیوروکریسی کو بھی انسان دوست اب بن جانا چاہیے، انسان دوستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سارے اصول ضابطے جو آپ کے لیے تو ہیں نہیں، آپ تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور غریب آدمی، آفت زدہ لوگ جو ہیں، مصیبت زدہ لوگ جو ہیں، ان کے لیے آپ۔ شاہ صاحب آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔